अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम जहाँ जहाँ आप हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, आपकी मेज़बान रिदा सैफी आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहती है। खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और इस वक्त हम बहुत ही खूबसूरत घड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं, रोज़ा इफ्तार की तरफ गामजन है और ये दूसरा रोज़ा जो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और इतनी जल्दी दूसरा रोज़ा आ गया और अपने इख्तिताम की तरफ भी बढ़ गया, मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है। वाकई क़ुर्ब क़यामत का वक्त है, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी वक्त का गुजरना भी एक क़यामत की निशानियों में से है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी अब मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिज़वी साहब भी हर साल की तरह हमारी ट्रांसमिशन में इस साल उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब और अस्सलाम वालेकुम आपको। साथ ही जी अब्दुल्ला सियालवी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़ खान बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला सियालवी साहब, आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन में। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिज़वी साहब, हम बात कर रहे हैं नफ्स के हवाले से, तकवा के हवाले से, परहेजगारी के हवाले से, और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू का एक समा बन गया था मेरी और अल्लामा साहब की, सज्जाद शबीर रिज़वी साहब के साथ जो है मैं गुफ्तगू कर रही थी। और वो बातें हम बात कर रहे थे कि जो चीज़ें हम कहते थे कि जी सुनेंगे या हम पढ़ते होते थे, वो अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और लोग वो गुनाह के काम कर रहे हैं और साथ ही लोगों को उस पर शर्म भी नहीं है, आर भी नहीं आती, लोगों को रियलाइजेशन नहीं है। हम इस तरह से मामलात में फंस चुके हैं, दुनिया के चकाचौंध मामलात में, कि हालात बहुत ज़्यादा हाथ से लगता है कि बाहर निकल चुके हैं और लोगों को अब ना अंदाज़ा है, ना एहसास है, ना समझ है कि जी गुनाह और अच्छाई में या सवाब में क्या फ़र्क है। आप इस पे क्या रोशनी डालते हैं, कैसे देखते हैं इसे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। उसके बाद अर्ज़ ये है कि ये दुनिया जो है कैद खाना है मोमिन के लिए, लेकिन जो ईमान से दूर होगा उसके लिए ये दुनिया राहत और ऐश व इशरत का सामान हो जाएगी। याद रखिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के 29वें पारे में इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को दो रास्ते दिखा दिए हैं, एक रास्ता हिदायत का है, एक रास्ता गुमराही का है। और जो हिदायत का रास्ता है, जो लोग हिदायत के रास्ते पे चल जाएंगे, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उनके लिए बड़े इनामात का तज़किरा फरमाया। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा के तहत उलमा मुफस्सिरीन किराम ने भी यही फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अक्ल सलीम अता फरमाई है। और अक्ल सलीम का मतलब ये है कि इंसान को अपने अच्छे और बुरे का पता होना चाहिए। जो इंसान अपनी अच्छाई को छोड़कर बुराई को ज़्यादा पसंद करते हैं तो यकीनी तौर पर वो लोग गुमराह हैं, वो लोग बदबख्त हैं, वो लोग अपने आप को नाकामी की तरफ धकेल के लेके जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तो जिस इंसान को भी इस दुनिया में भेजा है उसको अक्ल अता फरमाई है, अक्ल ऐसी कि जो अक्ल सलीम है। अब हमने किस तरफ जाना है? दुनिया के अंदर तो बहुत सारे मामलात हैं, अगर दुनिया के पीछे पड़े रहेंगे तो दुनिया आगे की तरफ जाएगी और हम दुनिया के गुलाम बन के रह जाएंगे। अगर दुनिया को पसे पर्दा पसे पुश्त डालकर हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो ये दुनिया हमारे कदमों में होगी। अल्लाह ताला ने तक़वे की बात की। तक़वे का मतलब ये होता है अल्लाह से डरना, अल्लाह का खौफ पैदा होना, गुनाह की तरफ सोचने से पहले 100 बार अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की तरफ देखना, इसको कहते हैं तकवा। और तकवे की अल्लाह ताला ने बड़ी अजमत और बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए लोगो ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और अपने कल की तैयारी करो। इस कल से मुराद ये है कि हमारी ज़िंदगी के 50 सालों या 100 सालों ये आज के दिन में आते हैं। जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो ये हमारा कल शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला ने 50 साल ज़िंदगी अता फरमा के हमें सिर्फ एक दिन की तैयारी के लिए भेजा। फरमाया तुम्हें 100 साल भी दे दिए, 50 साल दे दिए, तैयारी तुमने सिर्फ एक दिन की करनी है। वो दिन है आखिरत का दिन, वो दिन है क़यामत का दिन। देखिए कि इस ज़िंदगी के इतने शब रोज़ हैं, अल्लाह ने फरमाया इन तमाम शब रोज़ के अंदर सिर्फ तुमने एक इम्तिहान की तैयारी करनी है, और वो पेपर, वो पर्चे, वो सवालात भी हमने पहले से बता दिए हैं। अब अगर हम 50 साल ज़िंदगी के अंदर भी एक दिन की तैयारी ना कर सकें तो हमसे बड़ा बदकिस्मत और बदबख्त कोई हो नहीं सकता। अब ये दुनिया है, दुनिया के चक्करों में पड़े रहना, ये दीन से दूरी है, इस्लाम से दूरी है, कुरान से दूरी है। और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी भी है कि हमें गुनाह अच्छे लगते हैं और नेकियों से हम रोगिरदानी करके बैठे हुए हैं, और गुनाह करके हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया। हालांकि ये माह सियाम, माह गुफरान अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम और बहुत सारे पैगामात लेकर आया है कि तुमने पूरा साल, पूरे 11 महीने गुनाहों में गुजार दिए हैं। अब भी वक्त है कि तुम इस माह मुबारक के अंदर अपने खालिक को पहचानो। अब अगर रमज़ान के महीने में आकर, वो रमज़ान का महीना जिसमें शयातीन जकड़ दिए गए हैं,
ہمارے لیے تمام تر نیکیاں، تمام تر رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر بھی اگر کوئی بندہ اپنی مغفرت، کوئی بندہ توبہ نہیں کر سکا، کوئی بندہ اپنے آپ کو خالق کی بارگاہ میں نہیں لا سکا، تو وہ بدبخت ہے، کیونکہ رسول اللہ کی ایک حدیث پاک ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء۔ یہ حدیث پاک نسائی شریف جلد نمبر 4 صفحہ 129 پہ موجود ہے، اور بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 629 پہ موجود ہے، اور مسلم شریف صفحہ 44 پہ موجود ہے۔ رسول اللہ نے واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور تمہارے لیے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا آسمان کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور زمینوں کے شیاطین جکڑ دیے گئے، اب تمہارے درمیان اور خالق کے درمیان میں صرف ایک پردہ باقی ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے صرف سر کو جھکانا ہے، سجدے میں جانا ہے۔ جب تم سجدے میں پہنچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ زمین سے بھی رحمتیں نازل فرمائے گا اور آسمان سے بھی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اب رمضان ہمیں اسی چیز کا درس دینے کے لیے آیا ہے کہ ہم نے دنیا کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو ترک کرنا ہے، اپنے خالق کی بارگاہ میں جانا ہے، اور اسی منزل کا نام ہے کامیابی، اسی منزل کا نام ہے جنت کا ٹکٹ۔ اور ہم اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس رمضان، اس ماہ سیام، ماہ غفران کا قدر کریں، توبہ کریں، روزے رکھیں، تراویحات ادا کریں۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت بات کی مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب نے۔ میں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، اور ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ جی رشتوں میں بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نہیں رہا، اور اپنے نفس کو مارنا یہی تھا نا کہ نفس کو جب ماریں گے یعنی کہ آپ لوگوں کا احترام کریں، جہاں آپ کو روکا گیا ہے کہ جی فل سٹاپ لگایا گیا ہے کہ نہیں، اگر آپ کو کہیں کوئی چیز وہ بھی لگ رہی ہے تو وہ اسی وجہ سے تاکہ آپ کو جوڑے رکھے چیزیں۔ لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں چیزیں بکھر گئی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ پلس دوسرا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسراف کی، جہاں ہم نے کل بات کری، جہاں ہم نے زیادتی کی بات کی، زیادتی یا اسراف صرف اس حوالے سے نہیں کہ جی پیسہ خرچ کرنا ہے، وہ زیادتی یا اسراف ہر لحاظ سے، یعنی کہ آپ ایک تو ٹھیک ہے کہ آپ بالغ ہو جاتے ہیں، خود کفیل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان معاملات میں یعنی کہ چھوٹی چھوٹی زندگی کے معاملات میں بھی اگر آپ اسراف کریں، یعنی کہ کوئی شخص خود کفیل ہے یا بالغ ہے، اپنی بلوغت کو لے کے اسراف کرے، جی اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے، کوئی خود کفیل ہے اپنی اس چیز کو لے کے ناجائز فائدہ اٹھائے، تو یہ بھی تو فیکٹرز ہیں نا، یہ بھی تو لوگوں کو نہیں انڈرسٹینڈ ہو رہا ہے۔ سوشل لائف میں جب انسان آج کے معاشرے میں گزر رہا ہے نا، تو دیکھیں دونوں چیزیں جو ہیں، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ اسراف بھی جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور بخالت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسراف ہو رہا ہے اس معاشرے میں، اس قدر اسراف ہو رہا ہے کہ ہر چیز میں آپ کو اسراف نظر آتا ہے۔ یہ ریاکاری جو ہے یہ بھی تو اسراف ہے نا، ہاں جی، یہ دکھاوا جو ہے یہ بھی اسراف ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے نا۔ معاشرے میں اچھا بننے کے لیے، اپنے کو دنیا میں بڑا دکھانے کے لیے بظاہر ہم اپنے پہ جو لبادہ اوڑھ رہے ہیں یہ بھی اسراف ہے، ٹھیک ہے نا۔ مولا کائنات ایک راستے سے جا رہے تھے، ایک شخص جو ہے وہ دریا میں سے جو ہے وہ ڈال رہا تھا لوٹا اور پانی بہا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ دریا اتنا سارا پانی ہے اور میں نکال رہا ہوں اور گرا رہا ہوں، دریا پہ کیا فرق پڑے گا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جو دریا ہے، تم جو جتنا تمہیں ضرورت ہے اتنا لے لو، اگر تم باہر پھینک رہے ہو تو یہ اسراف ہے۔ حالانکہ اتنا بڑا دریا ہے، تو یہ زندگی ہے، اس کو اگر لائف کو آپ آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو اسلامی رول ماڈلز آپ کے پاس موجود ہیں، وہ شخصیات موجود ہیں، اور رمضان آپ کے لیے ایک بہترین مہینہ، جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا، ایک بہترین آپ کے پاس بلینک چیک آیا ہے کہ آپ اسراف کو ختم کریں۔ اسراف ہر چیز میں، صرف اس میں نہیں کہ مال دولت، جیسے آپ نے کہا بیہیویئر میں بھی اسراف آ جاتا ہے۔ بیہیویئر میں سب سے زیادہ آج کی سوشل لائف میں بیہیویئر ہے جس سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، جس سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، جس سے گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں، کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے سامنے والے کے سامنے بیہیو کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو بیہیو ان فیکٹ۔ اچھا وہ ایک اس میں ایک مادہ یہ آ جاتا ہے نا کہ بیہیو کیوں ہوتا ہے، ہم اپنے کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں اور دوسرے کو نیچا سمجھنے لگتے ہیں۔ اب کسی اس پہ کہیں پیسے کی بنیاد پہ، کہیں ذات و پات کی بنیاد پہ، کہیں اپنی سوشل لائف کی بنیاد پہ، کہیں اپنے عہدے کی بنیاد پہ ہم رشتہ داروں سے جو ہے اس نے سلوک نہیں کرتے، ہم ان کے پہ جاتے نہیں ہیں۔ کہ اگر میں ڈیفینس میں رہتا ہوں اور آپ مجھ سے کہیں کہ علامہ صاحب اورنگی ٹاؤن میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، تو میں فوراً انکار کر دوں گا، حالانکہ ہوگا۔ مگر اگر آپ مجھ سے کہیں نا کہ کلفٹن میں
بہت دور کا رشتہ دار ہوگا تو میں فوراً کہوں گا ہاں ہاں رضا بالکل وہ میرا رشتہ دار ہے. تو یہ بیہیویئر جو ہے معاشرے میں آج جو ہم گراؤنڈ آپ گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ معاشرے کی گراؤنڈ ریئلٹی پہ جو ہم بات کر رہے ہیں, آج معاشرہ تباہی کی طرف گامزن ہے. حالانکہ کووڈ-19 کے بعد ہم یہ سمجھے تھے کہ شاید قطع رحمی ختم ہو جائے, ظلم ختم ہو جائے, اتنی اموات دیکھ لی, لوگ ڈر جائیں گے کہ دیکھیں جانا تو انسان کا یوں ہے بالکل, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا. کووڈ-19 نے پوری دنیا کو یرغمال بنا دیا, معاشی تباہی آ گئی, لوگوں کے بزنس ختم ہو گئے, پوری دنیا جو ہے ڈرنے تہس نہس ہو گئی, امیر غریب کتنا اللہ پھر کتنا اللہ یاد آ رہا تھا کووڈ-19 میں, آپ بتائیے کتنا اللہ یاد آ رہا تھا, بھائی بہن رشتہ داریاں سب صحیح ہو گئی تھی. اب کووڈ-19 چلا گیا اور ویکسینیشن کے لیے کیسے لائنیں لگ رہی تھیں, زندگی سے اتنا پیار تھا, اب ویکسین ختم ہو گیا کووڈ-19, اب وہی ساری چیزیں عام ہو گئی, وہی بے روی, وہی جھوٹ, وہی سے قطع تعلق, وہی سب کچھ ہو گیا. اور سب سے زیادہ اس میں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ حقوق العباد کی ادائیگی سے جتنے ہم روگردانی کر رہے ہیں نا, ہم مسلمان بینگ مسلم بینگ انسان, ہم جتنے حقوق العباد میں کوتاہی کر رہے ہیں اتنا معاشرہ تباہ اور برباد ہو رہا ہے. جتنا ہم رشتوں سے دوری اختیار کر رہے ہیں, ہم حقوق لینا جانتے ہیں, دینا نہیں جانتے, اور جب دیں گے نہیں لیتے ہی رہیں گے تو پھر دیں گے نہیں, تو پھر معاشرے میں یہی ہوگا, طلاقیں بھی ہوں گی, لڑائیاں بھی ہوں گی, بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہوگا, مائیں عیدی سینٹر میں ہوں گی, والد اسپتال میں ہوں گے تو مہینوں دیکھنے نہیں جائیں گے, اولاد جو ہے وہ برگر نکلے گی, سمجھے, روزانہ جو ہے بس کان میں وہ لگا ہوا ہوگا, آپ بات کر رہے ہیں وہ چل رہا ہے, موبائل چل رہا ہے, کینڈی کرش کھیل رہے ہیں, اماں گفتگو کر رہی ہیں وہ لگے پڑے ہیں اس میں موبائل میں. تو یہ معاشرے میں تباہی ہے. اس کی طرف ہمیں اور کینڈی کرش کھیل رہے ہیں اور روزہ رکھا ہوا ہے. بالکل روزہ بھی چل رہا ہے, اور کینڈی کرش کھیل رہے ہیں روزے میں, اور پب جی کھیل رہے ہیں, اور یہ روزہ ہے. کینڈی کرش کے علاوہ اب تو گانے بھی سنے جا رہے ہیں وہی نا. اچھا, اور پہلے کتنا ہم اس کا خیال کرتے تھے کہ رمضان ہے, یہ تربیت, وہی تربیت میں آ گیا نا کہ کہتے تھے نہیں موسیقی نہیں چاہیے, یہ چیزیں چاہیے, لیکن وہی چیز آ گئی کہ گناہ پہ نادم ہونے کے بجائے خوش ہو رہے ہیں, فخر محسوس کر رہے ہیں, فخریہ انداز ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عبداللہ سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ سیالوی صاحب, آپ کی طرف آؤں گی, کیا کلام پیش کریں گے آج آپ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک استغاثہ ہے. اللہ اکبر. انتہائی توجہ سے سماعت کیجیے. جی. کملی والے کے کرم کی بات ہے, کملی والے کے کرم کی بات ہے, ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے, ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے, اور مشکلیں در پیش آ سکتی نہیں, مشکلیں در پیش آ سکتی نہیں,
آقا ہے اگر تو آپ ہی کی ذات ہے اگر تو آپ ہی کی ذات ہے، ورنہ مجھ منگتے کہ کیا اوقات ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے عبداللہ سیالوی بارگاہ رسالت میں، بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ مفتی محمد زاہد اثر مزید صاحب آپ کی طرف آؤں گے۔ مفتی صاحب یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اور بہت ہی ضروری اور انتہائی وقت کی اہمیت کی حامل ہے یہ گفتگو، کیونکہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے معاشرے کی، جس تیزی کے ساتھ ہم جس اندھوناک دنیا کی چک و چوند میں ہم پڑ چکے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہیں دے رہا، اتنی زیادہ افراتفری ہے، اتنے زیادہ جو دل سخت ہو گئے ہیں، جس کی بات میں نے ابھی علامہ صاحب سے بھی کی اور میں اور وہ کل سے ہم کر ہی رہے ہیں سارے موضوع پہ گفتگو۔ اس ساری سچویشن میں یہی بات ہے کہ لوگوں کو ریئلائزیشن نہیں ہو رہی کسی بھی چیز کی نا، کہ اب ہم ایک کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم کہیں، اور پھر آپ نے اپنے نفس کو کے اوپر قابو رکھنا ہے، مطلب نفس پہ قابو پانے کا ہی سارا معاملہ ہے اور نفس کو قابو میں رکھنے کا ہی سارا گیم ہے ایکچولی۔ جو اگر میں دیکھوں تو میرا اس حوالے سے جو میں اس ساری معاملات پہ نظر دوڑا کے دیکھتی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے نفس کا سارا گیم ہے۔ اگر آپ نے اپنے کسی بھی خواہش سے خود کو روک لے، ایک چھوٹی سی چھوٹی کوئی ٹافی آپ کو چاہیے یا ایک بڑے سے بڑا آپ کو کوئی گھر یا کوئی آپ کی خواہش ہے، تو اب یہ بھی تو فرق دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ کی جائز اور ناجائز خواہش کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں رشتوں میں بھی، کیونکہ ہمارے پاس یہ صرف مٹیریلسٹک معاملے میں یہ چیزیں نہیں ہے کہ وہی پھر بات ہے کہ صرف دولت کے معاملے میں ہمیں نہیں دیکھنا ہوگا کہ کوئی کچھ خریدنا چاہ رہے ہیں، رشتوں کے معاملے میں بھی چیزیں آ گئیں۔ مطلب آپ نے اپنی نفس پہ اپنی نفسانی خواہش پہ قابو نہیں رکھا تو آپ نے کوئی لوگ جو جا کے بنا لیتے ہیں جی کوئی ناجائز آپ نے کسی سے رشتہ بنایا یا ناجائز آپ کسی کو تنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ پسند نہیں آ رہا، ہم دیکھتے ہیں آفیسز میں ہمیں آپس میں کولیگز پسند نہیں آ رہے ہوتے، ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہمیں اپنے گھر میں رشتہ دار پسند نہیں آ رہے ہوتے، تو ہم ناجائز ان کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی نفسانی خواہش کے مطابق کہ جی میری یہ نفسانی خواہش ہے، میں نے فلاں شخص کو تنگ کرنا ہے، یا میری نفسانی خواہش ہے فلاں شخص سے میرا جائز تعلق ہے نہیں ہے لیکن میں نے بنانا ہے کیونکہ میری نفسانی خواہش ہے۔ تو یہ جو میرا روی کا معاملہ ہے اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ سارے سوال کا جواب اس ایک جملے میں ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس کسی نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، حقیقت میں اس نے رب کو پہچان لیا۔ اللہ اچھا، نفس کی کئی قسمیں ہیں، صحیح، ویسے یہ صحیح بات میں نے کی نا، یہ بھی ایک بڑا بہت بالکل حقیقت ہے اس کے اندر۔ ہاں، اور ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں جس میں ہم چل رہے ہیں، کیونکہ صرف دولت، یہاں دولت کی بات نہیں کرنی اب ہم نے اس دفعہ جو ہم بیٹھے ہیں، ہم وہ صرف مالی سچویشن پہ بات نہیں کر رہے، ہم انسانوں کی بھی بات کریں گے کہ دولت سے ہٹ کے معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ جی بالکل، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اپنے آپ کو پہچاننے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننے کا سادہ لفظوں میں مقصد یہ ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکنا، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں اور میرے ظاہر اور باطن کے کیا معاملات ہیں۔ اچھا، نفس کہتے ہیں کہ جی دنیا کی خواہشات کی طرف جانا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے نفس کو نہیں پہچانا، ہم اس کے پیچھے چل پڑے، تو جب ہم اس نفس امارہ کی خواہش کے پیچھے چل پڑے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا، کیونکہ رب کو پہچاننے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو۔ جب آپ کا نفس آپ کو دنیا کی خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے تو آپ نے نفس کو کہنا ہے کہ نہیں، میں نے تیری بات نہیں سننی، میں نے اپنے رب کا فرمان دیکھنا ہے، میں نے رسول اللہ کا بتایا ہوا راستہ دیکھنا ہے۔ اب اس نفس کو جب اپنے آپ کو پہچان لے گا بندہ، اپنے نفس کو پہچان لے گا تو بندہ جب رب تک پہنچ جائے گا نا تو اس کو پھر یہ رشتے، یہ صلہ رحمیاں اور یہ ترک تعلق، یہ ساری چیزوں کے اندر تمیز اور فرق نظر آ جائے گا۔ جب فرق نظر آ جائے گا تو انسان اپنے آپ کو نیچا سمجھے گا اور سامنے والے کو افضل اور اعلیٰ سمجھے گا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ اگر تو اپنے آپ کو پڑھ لے تو اس دنیا کا ہر فرد تجھے اچھا نظر آئے گا،
کیونکہ جب تو اپنے آپ کو پڑھ چکا ہوگا تو تیرے اپنے اندر کے جو معاملات ہوں گے تو ان کو دیکھے گا، اور جب تو اپنے نفس کو دیکھ لے گا، اپنے گریبان میں جھانک لے گا تو اوروں کی طرف انگلی اٹھانے کا تجھے وقت نہیں ملے گا، اور پھر تو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ آج یہ کہ ہم اپنے آپ کو تو بھلا بیٹھے ہیں لیکن اوروں کے چھوٹے چھوٹے معاملات کی طرف نظریں جما بیٹھے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے بچانے کا درس دینے کے لیے من عرف النفس فقد عرف ربہ، مولا علی کا جو فرمان ہے، جو قول ہے، یہ بھی بڑا توجہ طلب ہے۔ اور پھر اس کے بعد جہاں پر آپ نے بات کی لوگ اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، راستہ بھول چکے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، تو رمضان کو ہم نے خالی ایک اپنا مثال کے طور پر ایک موسمی بہار کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ ہم نے صرف اس کو رسمی طور پر رکھ لی ہے، حالانکہ رمضان کے اندر روزہ ہے، اور روزہ خالی بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہی نہیں ہے، روزہ تو اپنے آپ کو مارنے کا نام ہے، روزہ تو صبر کا نام ہے، روزہ تو اپنی خواہشات کو ترک کرنے کا نام ہے، روزہ تو رشتہ داروں سے اور مسلمان بھائیوں سے اچھے تعلقات رکھنے کا نام ہے۔ جب بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو بندے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مالک بھوک پیاس رہ کر ہم نے تیری رضا حاصل کی ہے، اور اس بھوک و پیاس سے سبق سیکھ کر ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کا درس عام کیا ہے۔ روزہ تو اس چیز کا نام ہے۔ اگر ہم خالی بھوکے پیاسے رہیں اور باقی ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں تو یہ روزہ منہ پر مار دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں سمجھنے کا نام رمضان ہے، اور رمضان روزہ رکھنے کا نام ہے، اور اپنے آپ پر قابو پانے کا نام ہے، اور اپنے آپ کو پہچاننے کا نام روزہ ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت بات کی مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب، اور بالکل یہی بات ہے کہ دیکھیں نا، ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم ان کس طرف جا رہے ہیں، کہاں چلے گئے ہیں۔ اور وہ جو آپ نے کہا کہ سیزن کے طور پہ ہم نے اس کو سمجھ لیا، یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ دیا واقعی، کہ ہم نے چیزوں کو صرف ایک فارمیلٹیز کے طور پہ لے لیا ہے اب، کہ اچھا جی روزہ ہے تو اٹس جسٹ اے فارمیلٹی، شاید نماز پڑھنا ہے تو اٹس جسٹ اے فارمیلٹی۔ میں لوگوں کو دیکھتی ہوں اسی طرح سے لوگ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہاں ہم نے فارمیلٹی کے طور پہ لے لیا کہ اچھا یہ تو فارمیلٹی ہے نا، یہ تو ہم نے شاید پوری کرنی ہے کیونکہ ہمیں، بٹ اٹس ناٹ اے فارمیلٹی، اٹس آل اباؤٹ نیت، اٹس آل اباؤٹ یور سینس، اٹس آل اباؤٹ یور انٹینشن، کہ آپ کی نیت کیا ہے، کیونکہ بار بار آ رہا ہے، بار بار اب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو آپ کی جیسی نیت ہوگی، جیسا آپ سوچیں گے ویسا ہی میں تمہیں دوں گا۔ یہ بھی رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں، جیسا آپ چاہ رہے ہیں، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسی چیزیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پازیٹیو سوچیں، نیگیٹو نہ سوچیں۔ جتنا آپ پازیٹیو سوچیں گے، جتنا آپ پازیٹیو رہیں گے، جتنا مثبت چیزوں کی طرف اور اچھائیوں کی طرف چاہیں گے، اسی کا ریفلیکشن آپ کی زندگی میں آتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ہماری زندگی میں، اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کسی بات کا کہ ریفلیکشن ہماری لائف پہ نہیں پڑے گی، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کی زندگی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی ریفلیکشن ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کی زندگی پہ پڑ رہی ہوتی ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ساتھ ہی علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب، آپ سے میں چاہوں گی تھوڑے سے اس پہ وہ کر لیں، پھر میں مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب آج آپ سے کہوں گی کہ دعا کرا لیجیے گا، کیونکہ اب ہم دعا کی گھڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب قبلہ، دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے، یہاں لوگوں کو سمجھ آ بھی جائے، اس کے بعد اگلا جو معاملہ ہے وہ پھر عمل کا ہے۔ عمل کرنا، عمل لوگ جو کر رہے ہیں وہ کچھ اور کرتے ہیں، بولتے کچھ اور ہیں اور دکھتے کچھ اور ہیں، یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے۔ آپ عام فہم الفاظ میں کہوں کہ تضاد ہے زندگی کی لائف میں، کچھ ہے قول، کچھ ہے فعل، کچھ ہے زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور عمل کچھ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور علامہ اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم میں بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو جب ہم بینگ مسلم دیکھتے ہیں نا، اور ہمارے قول اور فعل میں تضاد آ جاتا ہے کہ ہم زبان سے تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہم زبان سے سارے اقوال بھی سن رہے ہیں، ہم زبان سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پکے سچے مسلمان ہیں، مگر جب عمل کا وقت آتا ہے، امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے، کام کا وقت آتا ہے، تو پھر ہم اپنے قول سے بھی پھر جاتے ہیں، اپنے فعل سے بھی پھر ہمارے یہاں دوہرا معیار جسے کہتے ہیں نا اردو ادب میں، کہ ہمارے اندر دوہرا معیار پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ اسلام کے عین منافی ہے کہ ہمارا دوہرا معیار ہو، کہ ہم کہیں کہ نہیں رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنا ہے مگر کریں نہیں، ہم کہیں تو کہ ہمیں جو ہے حقوق العباد ادا کرنی ہے مگر کریں نہیں، ہم کہیں کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے۔ ارے رسپانسبلٹی تو جب ہے کہ جب آپ اس رسپانسبلٹی کو ادا کریں، تو پھر اب ہم نے رمضان میں روزہ رکھ تو لیا، مگر اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اگر وہ ریکوائرمنٹ ہم نہیں ادا کر رہے تو پھر روزے کے رموز کو بھی حاصل نہیں کر سکتے، روزے کے مقصد کو بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو پھر یہ مہینہ ایسے ایک سوشل
اس لائف میں گزر جائے گا اور ہم اس کو بناوٹی انداز میں جو ہے منائیں گے اور اس کے رموز کو حاصل نہیں کر سکیں گے. بہت اچھی بات کریں جی. ناظرین چونکہ ہم اختتام کی طرف بڑھے لیکن جانے سے پہلے جی آج کے سپانسرز کی بات کرنا بہت ضروری ہے. سپانسرز کی بات کر لیتے ہیں. اس ٹرانسمیشن کو سپانسر کیا ہے جی پیوریفائی فلیئر نے. اس ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہیں ملکہ مسالہ, QNN شامل ہے, اینگرو فوڈز شامل ہے, واک ایز شامل ہے جن کے بڑے زبردست قسم کے بیگز اینڈ ایکسیسریز اینڈ شوز آپ لے سکتے ہیں جا کے. ساتھ ہی اس ٹرانسمیشن کو سپانسر کر رہے ہیں مغلیہ نیمکو, کمانڈر سٹی جی شامل ہے, سیلانی فوڈز شامل ہے. مغلیہ نیمکو جو کہتا ہے کہ جی کچھ نمکین ہو جائے تھوڑا سا. روح افزا نیشن کا بیسٹ ورلڈ وائڈ کہتے ہیں کہ جی نیشن کا مشروب ہے, 100 سال سے جی قدرتی اجزاء اپنی بنا رہا ہے. ہمدرد ہے اس ٹرانسمیشن کو سپانسر کر رہا. اور ساتھ ہی جی میں بات کروں ہمارے آج کے وارڈروب کی جی تو وہ ہمیں سپانسر کیا شامرفس نے. اور جی شوز ہمیں اس ٹرانسمیشن میں میرے جو ہیں وہ سپانسر کیے جا رہے ہیں واکیز کی طرف سے. تو تھینک یو جی سو ویری مچ واکیز اور شامرفس فار بوتھ آف یو. تو جی یہ تمام تر اسپانسرز ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہیں جو کہ شامل ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے اسپائسز جو میں کہتی ہوں ٹرانسمیشن کے ہوتے ہیں. میں چلتی ہوں جی مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب سے اور ان سے گزارش کروں گی کہ جی دعا کرا لیں, پھر اس کے بعد اس ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف بڑھیں گے. جی آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. میرے مولا ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مولا جو گفت و شنید کی گئی اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. وعظ و نصیحت اور نعتخوانی کی گئی اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مولا ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں روزہ رکھ کر اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما. پوری امت مسلمہ کی خیر فرما. میرے مولا ہمارے والدین اساتذہ کرام شیوخان اعظام کی خیر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آمین یا رب العالمین. بہت ہی بالکل آپ نے صحیح کہا. اور رب تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اور اس کار خیر کو جو ہم کر رہے ہیں یہاں اس سیٹ پہ بیٹھ کے جی اس کو قبول فرمائے. اس K21 نیوز کے ہم سب کی جو جائز دعائیں ہیں ان کو قبول فرمائے. ساتھ ہی جی ایک چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے جو ملک کے حالات ہیں اس وقت موجودہ صورتحال میں اس کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ رب تعالیٰ جو ہے اس ساری سچویشن میں بھی ہمارے جو ملک ہے اس کو سلامت و دائم و قائم رکھے اور ملک میں جو ہے وہ سرٹنٹی آئے, جو انسرٹنٹی ہے اس کو ختم کیا جائے. تو ناظرین اسی کے ساتھ جی اس ٹرانسمیشن کے سلسلے کو ختم کریں گے. بہت شکریہ ہمارے تمام مہمانوں کا اور چونکہ ساتھ موجود ہیں عبداللہ سیالوی صاحب تو میں چاہوں گی انہی کے کلام سے اس ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف بڑھیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے